السلام علیکم. وعلیکم السلام عارفہ صاحب, کیا حال ہے جی؟ سر خیریت اللہ ہے؟ کا بہت شکر ہے, آپ کی موجودگی کا وہ بہت آپ شکریہ. کے پروگرام کے بارے میں نا مجھے کال بڑی آتی ہے, میں انہیں مجبور, میں کہتا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے اتنا, وہ پتہ نہیں ڈیمانڈ ہے اس طرح, یعنی آپ کا پروگرام بڑا دیکھا جاتا ہے, یعنی میں یس تو سر. اب بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں اب سر, میں یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے. اس میں یہ کہ ہم بجائے اس کے کہ کہیں اپنے خیالات اور خیالی دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بات کریں, تو اس شخص سے اگر بات کر لی جائے تو کیونکہ صحیح معلومات کے زمرے میں, اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ جیسے لوگ جو کہ لوگوں کو انفارم رکھنے کے لیے آپ کا اپنا میس کمیونیکیشن کا ادارہ بھی ہے, تو وی ڈیفینیٹلی پرووائڈ دوز لنکس ایز ویل, سو دیٹ لوگ ابہام میں نہ رہیں اور سنی سنائی پہ بلیو نہ کریں. دے مسٹ ریچ ٹو a right person for the right news. absolutely correct, no doubt about it. The services which you are being provided, جو آپ لوگ are actually are very helpful to our community جی and سر. the international community as well. جی سر. Again, I would like to state actually the people across world, or especially the people, those who are living in Pakistan, which are actually against Imran Khan, has portrayed that he has committed corruption and corrupt practice. He has been charged for corruption and corrupt practice. In fact, this is not a case of any corruption or corrupt practice. Election Commission has not been authorized to charge anybody on the offences of corruption or corrupt practices. It was only authorized to conduct and hold election free and fair. And a power and authority has been given under Section 137 of the Election Act to simply declare a misdeclaration. For instance, if somebody file his annual statement, if there is some ambiguity, authority has been given to him that being a public office holder, he should declare the true picture of his assets and liability. That's all. And in case if he misdeclares such assets and details, it has been provided a mechanism that this is going to be taken as the same offense of corrupt practices. But it is not a corrupt practices. And in Section 167, it has not been defined that it is a corrupt practices. تو اب ذرا ایک آسان لفظوں میں آپ کو پھر دوبارہ سمجھا دیتا ہوں اردو کے حوالے سے بھی, کہ جو ایک پورٹرے کیا گیا پوری دنیا کے اندر, پاکستان کے اندر سے, کہ عمران خان نے کرپٹ سیاستدان ہے, بالکل آئی چیلنج اٹ. اور کیا کہا انہوں نے کہا بھائی سیکشن 37 پڑھ لے, اس میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنے سالانہ گوشوارے جمع کرانے ہیں جو جون میں, اور وہ گوشوارے آپ جمع کروائیں گے. اگر اس میں کوئی غلطی رہ جائے گی تو مس ڈیکلیریشن کلائے گی. وہ کرپشن یا کرپٹ الیکشن کمیشن کہاں سے آ گیا ادارہ جس نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کرنا ہے؟ وہ تو کرنا نیب, ایف آئی اے, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے. تو یہ جو ایک مسکنسپشن بتائی گئی, وہ میں اچھا ہو گیا آپ کے پلیٹ فارم سے میں نے کوشش کی ہے کہ وہ میں کلیئر کر دوں کہ عمران خان صاحب کرپٹ نہیں ہے, نہ ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں. وہ اگر اتھارٹی دی گئی ہے وہ نیب کے پاس دی گئی ہوئی ہے, ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. تو یہ کہہ کر ایک پورٹرے کیا گیا, and I hope so international media would take a cognizance of this matter and would rectify the mistake. کہ جو بلنڈر یا مسٹیک ان کی طرف سے ہوا ہے ویسا نہیں ہے. اور یہ اور دوسری بات ایک دیکھیں نا, ایک بڑی سمپل سی بات ہے, for the sake of argument, if it was a misdeclaration, it is not a misdeclaration. I categorically deny it is a case of a misdeclaration. The assets or the gift, Mr. Imran Khan, the ex-prime minister, has purchased it more than what the earlier premier or the previous governments were assessing it. Previously, it was assessed at 20% of the original value. As far as Imran Khan is concerned, it has the value was assessed at 40%, and that is actually his bona fide. He has purchased the gifts and paid the same amount in the government treasury. Our allegation is that he has sold the asset and has not declared an asset. How you can term it as a corruption or corrupt practices? It might be you can say a concealment under the tax laws, but under the tax laws in wealth statement he has truly declared the true picture of the and no action has been taken by the income tax department if there is any
misdeclaration. بالکل بڑے بہت صاف شکریہ لفظوں سر. میرا یہاں ایک سوال ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جب انہوں نے گوشوارے جمع کرائے تھے دے ہیڈ 60 days اس کی جانچ پڑت کے لیے, اور 60 days کے بعد they can, but now election commission has become a party to this. Like وہ جو فیصلے کورٹ کو کرنے تھے, الیکشن کمیشن تو باقاعدہ معاملات کو طے کر کے بھیج رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا قانون کو ان چیزوں کی خبر ہے؟ صاحبہ آپ نے نا you hit the nail. جی سر. Election Commission is a functus officio. Under the Election Act section 137 subsection 4, if Election Commission has to take cognizance, that has to be done within 120 days from the filing of an annual statement. Annual statement for any financial year. For instance, take up the example of 2018 and 19. The annual statement has to be filed by December 30th. And the cognizance can be taken by April 2019. And take up the same example for the next years. The last deadline was April 2021. And no action has been taken. April 2021 تک کوئی ایکشن نہیں لیا الیکشن کمیشن نے. یہ فنکٹس آفیشو ہو گیا, لمیٹیشن کا قانون اس پہ اطلاق ہو گیا, ختم ہو گیا, کچھ نہیں کر سکتا. اور الیکشن کمیشن نے کیا نہیں. میلا فیڈی یا بدریتی میں کیا کیا کہ یہاں حکومت کے کچھ لوگ ایم این ایز نے ایک ریفرنس فائل کر دیا اسپیکر کے پاس آرٹیکل 63 کا. 63 تو آرٹیکل ہے ہی نہیں. یہاں تو الیکشن ایکٹ کی وائلیشن کی بات ہو رہی ہے. الیکشن ایکٹ کی وائلیشن کی بات ہو رہی ہے. اور الیکشن ایکٹ کی اگر وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کے کانسیکوینس دیے ہوئے ہیں. جب سزا ہوگی انڈر سیکشن اپنا 120 اور 232 کے اندر ہے کہ آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے فار 5 years. 63 میں جانے کی کیا ضرورت ہے یہاں پر؟ یہاں تو اور بدریتی کے ساتھ اسپیکر نے یہ ریفرنس بھیج دیا بنا کے اسپیکر کو, جو بنتا نہیں تھا. ویری انٹرسٹنگ, نہیں بنتا تھا. میں چیلنج کر رہا ہوں. اور آپ کے طرف سے بڑی مزیدار بات ہوئی ہے کہ آج میں منصور علی خان کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا اپنا عطا تاڑ کے ساتھ. تو جب یہ سوال کیا بھاگ گئے وہ. اور میں وہی آدمی ہوں کہ جس نے 1947 سے اب تک کے اثاثے نکلوانے کے لیے کہا. 1990 سے آگے اثاثے ان کے نکل آئے. انہوں نے جو گفٹ خریدے, گاڑیاں نہیں آپ پرچیز کر سکتے, گاڑیاں بین آئٹم ہے. اور جب وہ پرچیز کریں گے تو آپ کو اوریجنل ویلیو کے اوپر کسٹم ڈیوٹی دینی ہے, انکم ٹیکس دینا ہے. نہیں what is his reply? جی وہ زرداری صاحب نے نواز شریف نہیں دیا. یہ ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹس, اس میں نیب نے کام کرنا ہے. اور کیا کوئی الیکشن کمیشن نے ایکشن لیا؟ میں کسی آج تک تاریخی عمران خان is the only one man who has been targeted. He has been singled out. سے ٹارگیٹڈ کی جب آپ بات کر رہے ہیں, جب آپ نے یہ بات گاڑیوں کے بارے میں جو بھی آپ نے کہی کہ اٹس اے بین آئٹم, تو اس سے پہلے تو بے شمار گاڑیاں نکلی ہیں اور آرمی کے جنرلز نے بھی بہت سارے تحائف نکالے ہیں. کیا بات ہے, قانون اتنا بے بس کیوں ہے پاکستان میں؟ دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے, ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے پریویلیج کلاس کے ساتھ ہو نہیں کچھ سکتا. اور اب دیکھنا نواز شریف اور یہ لوگ, ان لوگوں کے خلاف کچھ کیا آج تک؟ یہ الیکشن کمیشن کو جس وقت ایک الیکشن کمیشن استعمال ہو رہا ہے ایک سیاسی جماعت کو نیچے پھینکنے کے لیے, ایک سیاسی لیڈر کو نکالنے کے لیے, میں کتنے ایکشن گناؤں ان کے اگینسٹ. اب ذرا دیکھیں نا, ذرا سب سے پہلے فورن فنڈنگ, جب اس کو دیکھنا شروع کیا پراپرٹی فنڈنگ میں آ گیا. پھر الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی باتیں کی تو جناب انہوں نے کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کر دی, حالانکہ کورٹ اور ٹرائبیونل نہیں ہے. یہ دیکھا جب یہاں بھی قابو نہیں آ رہا پھر توشہ خانہ شروع کر دیا. توشہ خانہ کے اندر پہلے فیز کے اندر کیا کیا کہ کہا استغاثہ چلے گا اپنا فوجداری جرم کے کانٹیکس میں, لیکن ساتھ ساتھ بڑی مزدار بات ہے, ساتھ ڈسکوالیفائی بھی کر دیا. حالانکہ نہ یہ کورٹ ہے نہ ٹرائبیونل ہے, ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. لاہور ہائی کورٹ لارجر بینچ سن رہا ہے. اور یہاں جو اصل بات ہے نا, وہ جو سمجھنے والی بات ہے, بدنیتی کہہ دیں آپ, یا آپ چھوڑیں اس کو باعث کہہ دیں, آپ طے شدہ پلان کہہ دیں, ایجنڈا کہہ دیں. آپ نے دیکھا نہیں یہ جو جج صاحب ہے, اس سے پہلے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر لوں آپ لوگوں کے سامنے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ثاقب نثار صاحب کے بارے میں رانا شمی والا معاملہ چلا تھا. تو رانا شمی والا جب معاملہ زیادہ چلا تو لگتا ہے خاموش ہو گئے ہیں, یا ڈرنے کا لفظ تو نہیں میں کہتا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ عمران خان صاحب وغیرہ کے اگینسٹ بہت زیادہ, یعنی جب یہ فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے, اختیار نہیں تھا, غالباً اگست 2022 میں کیا, تو ہم لوگوں نے وہاں چیلنج کر دیا. وہاں اسٹے کی بات کریں گے, اسٹے نہ کرے, یہ نوٹ یعنی یا تو ڈیسائیڈ کریں, ڈیسائیڈ بھی نہ کریں. پھر ووٹر ممبر کی طرف سے میں نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, وہاں لارجر بینچ بن گیا.
جابر مجھے یاد ہے اچھی طرح میرے سامنے وہ میں اگر میں 1 منٹ دیجیے گا میں آپ نام پڑھ دیتا تاکہ وہ ریکارڈ پہ چیزیں یہ ساری رہیں تو ریکارڈ پہ زیادہ اچھا رہتا ہے. وہ ریکارڈ جابر بن عباس جابر تو وہ وہاں عمران خان صاحب کو بھی نوٹس ہوا, لارجر بینچ بنا, عمران خان صاحب نے پٹیشن فائل کر دی. یہ میں پہلے فیز کی بات بتا رہا ہوں, اس کے جہاں جورسڈکشن طے ہونی ہے وہ سیکشن 137 کی سب سیکشن 4 کی, اور الیکشن کمیشن کورٹ ہے ٹرائبونل ہے. لاہور ہائی کورٹ میں 5 ممبر بینچ بیٹھ گیا, اور وہاں بڑی مزدار بات ہے, وکیل پتہ ہے الیکشن کمیشن نے کون سے کیے, جو نواز شریف اور ان کے قریبی ہیں, لاہور کے اندر بھی اسلام آباد کے اندر بھی, استغاثے میں بھی. آپ پریشان نہیں ہوں گے, پھر نظر آ رہا ہے بھی الیکشن کمیشن کا کیا تعلق کسی ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا لے کے چل رہا ہے, کیوں کر رہی ہے وہ ان لوگوں کو وکیل, کس بنیاد پہ وکیل کر رہی ہے. نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک ایجنڈے کے تحت یہ سارا معاملہ لے کر چلے گئے. پھر وہاں کہا گیا چیف جسٹس صاحب کو, جناب اعلیٰ منت اللہ آپ کا یہ کیس آپ واپس دے دیں. اچھا وہ کیس بھی واپس نہیں دے رہے تھے کہ میں نے بیٹھنا ہے, اور پھر نظر آ گیا نا. اس کے بعد ہم نے دیکھا جب توشہ خانہ کا ٹرائل شروع ہوا, جب وہاں اپنا جورسڈکشن چیلنج کی, جج صاحب نے ریجیکٹ کیا, پھر آئے ان کے پاس, انہوں نے پھر واپس بھیج دیا. پھر سیشن جج نے ریجیکٹ کیا, پھر آگے, پھر انہوں نے واپس بھیج دیا. پھر اب تیسری دفعہ پھر بھیجا انہوں نے واپس. بھئی آپ نے اختیار ہے, آپ ہائی کورٹ ہیں, آپ نے طے کرنا ہے, کیوں نہیں طے کر رہے آپ. اور اسی معاملے کو پھر آپ سپریم کورٹ لے کے چلے گئے. آج 10 منٹ کا کیس ہے صرف, یہ 10 منٹ میں اعلیٰ عدالت صرف یہ جورسڈکشن کے پوائنٹ پہ, لمیٹیشن کے پوائنٹ پہ سارے کا سارا گرا دے گی, ہر چیز. مگر سر یہ آپ نے بالکل اگر کیونکہ یہ پچھلی جو پریکٹس کو دیکھتے ہیں اس قوم کی, تو ایک شخص جب ایک جگہ سے بیل ہو کے نکلتا ہے تو وہ بھی عدالت کے ہاتھے سے نکلا بھی نہیں ہوتا, تو دوسرے معاملے میں بعض جگہوں پہ وارنٹ بھی نہیں ہوتے, گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو عمران خان کی اور بہت سارے کیسز بھی جو پائپ لائن میں ہیں, تو اگر وہ ان کو آپ ریلیز کرا ہی لیں گے تو کسی اور کیس میں دھر لیں گے ان کو. اچھا دیکھیں, آپ نے بڑی زبردست بات چھیڑ لی ہے. پہلے تو میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کا بتا دوں. جج صاحب آپ کو پتا ہے یہ دلاور ہمایوں, ان کا نام تاڑر ویسے میں مذاکر ہے, یہ تاڑر کے پروگرام میں وہ جو میں بیٹھا ہوا تھا منصور علی خان میں, وہاں انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نولی کا وکیل بنانے ہیں, ہم آپ کو وکیل بنانے چاہتے. شرم آنی چاہیے. حضرت صدیق بکاؤ مال نہیں ہے کہ ایسے کیسوں کے اندر بیٹھ کے وکیل بنتا پھرے. حضرت صدیق حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے, اس لیے ڈر اور خوف ہے ان کا میرا, اور میرے لیے جیسے حالات پاکستان میں پیدا کیے. اچھا آپ کو مسلم لیگ نون جوائن کرنا چاہتی ہے؟ وہ مجھے میں باقاعدہ اس نے سویئر ٹو گاڈ, اس نے قسم کھا کے یہ کہا, یعنی اتنا خوف ہے حضرت صدیق سے ان کو. بھائی حضرت صدیق کا سلو پہ کھڑا ہے, آپ پریشان نہ ہو, وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ کھڑا رہے گا, یاد میں بتا دوں آپ کو. اور اگر آپ آگے, میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں, جب ان سے یہ پوچھا گیا اس حوالے سے تو ان کے پاس جواز نہیں تھا. آپ کو کیسے پتا ہے, میں نے جو نام رکھا مایوں دلاور, یعنی وہ اس جج کی وکالت کر رہے تھے نا, اور ہر وقت کورٹوں میں موجود رہتے تھے. اور بڑی مزدار بات جو ہے کہ اس جج صاحب نے دیکھے 1 ہفتے کی چھٹی کینسل کی گئی. کیوں چھٹی کینسل کی گئی؟ پھر ان کو ملک سے باہر بھیجا گیا 5 تاریخ کے لیے. چھٹی اس لیے کینسل کی گئی کہ 4 تاریخ تک فیصلہ کریں, ان کو ریوارڈ دیا جائے, 5 تاریخ کو ان کو انگلینڈ بھیج دیا جائے. دیکھیں نا, یہ اب ریکارڈ کی چیز ہے سارا. اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی سارے فیصلے کر رہی ہے نا, ان کے چیف جسٹس صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جلدی کیا تھی سر؟ ایک اور چیز جو ان کی بیگم کے لحاظ سے اظہر ہلالی صاحب نے جو شیئر کی ہے, اور ان کی بیگم صاحبہ نے سنا ہے پاکستان کے کسی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے کہا ہے کہ ہمایوں دلاور جو ہیں وہ ان کو اریسٹ بھی کریں گے اور ان کو مارنے کی سازش بھی کی جائے گی. اس کے بارے میں یعنی واٹ از گوئنگ آن ان دس کنٹری؟ اچھا دیکھیں, میرے پاس یہ میں بتاؤں آپ کو, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے نا بیوی اور بچوں کو تو جگا دیا ہے. اگر کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ جمع تو ان کے بچے جو ہیں نا, اور بیوی وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, یہ تو ہے. لیکن جہاں تک ان کی بیوی کے بارے میں, وہ مجھے میں نے کنفرم جب تک نہیں کر لوں میں نہیں کہوں گا کہ ان کی وہ بیوی ہیں یا نہیں ہے. مگر سر اظہر ہلالی از اے ویری سینئر تجزیہ نگار. آئی ایم سرپرائز کہ انہوں نے کیسے یہ بات کہہ دی. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں ان میں نہیں جانا چاہتا. میں جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ اصل یہ ہے نا کہ بدنیتی کیا ہے. آج ان کے ساسے پوچھے جائے نا, ساسے کہاں سے آئے ان کے پاس, جدادے کیا کیا ان کے پاس, ان کی رشتہ داریاں کہاں ہیں, یہ ذرا قوم کے سامنے رکھے نا چیزیں. اور پھر میری بات سنیں, جب اس پہ اٹھایا جا رہا ہے, اعتراض اٹھایا جا رہا ہے, انگلی اٹھائی جا رہی ہے, جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس جوارس خواجہ کا جو ملٹری کورٹ کا کیس ہے, ان کا تعلق کوئی نہیں تھا, اس میں آپ نے کو ہٹا لیا تھا, تو انہیں کیا مسئلہ تھا؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کیوں نہیں ٹرانسفر کر رہے تھے اس ساری باتوں کو؟ یہ وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں. اور اب اگلی بات جو ایجنڈا نظر آ رہا ہے, کوئی عمران یہ تو لکھ لیں میرے سے, نہ صرف ضمانت ہونی ہے, یہ کیس ہی خارج ہو جانا ہے, جڑ سے ہی اکھڑ جانا ہے.
اصل جو مسئلہ ہے وہ جو بات آپ نے چھیڑ دی ہے، یہ یہاں سے ہو جاتا ہے ریلیف، تو آگے تو پتہ ڈھیروں کیس ہے، درجنوں سینکڑوں کیس ہے عمران خان کا کیس، ان میں ضمانت قبل از گرفتاری ہوئی ہے، وہاں جا کے ہم ایگزمپشن تو دیں گے ہر جگہ جا کر، لیکن کوشش ہوگی کہ ان میں گرفتاریاں ڈالی جائیں جیسے باقی میں، تو اس کے لیے بھی ہم نے تیاری پوری کر لی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ. بدتمیزی کا ایلیمنٹ ہے، اور ویسے بھی نا 9 تاریخ کو تو یہ حکومت چلی جانی ہے نا، یہ فاسسٹ گورنمنٹ، یہ غیر قانونی گورنمنٹ جسے 17 ماہ میں اس حکومت کا ستیہ ناش کر دیا ہے، ڈالر کہاں سے کہاں لے گیا، اس ملک کی جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں یہ لوگ، اور تو یہ کیا کر لیں گے اب؟ تو صحیح میں نہیں سر. سمجھتا. پاکستان میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کی سوابدید یہ ہے کہ اگر کوئی پھانسی کا کیس بھی ہو، اور اگر وہ پھانسی کا کیس بھی استداد جو ہے وہ لے کے جاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس، تو معافی ہو جاتی ہے. پریزیڈنٹ الوی، پریزیڈنٹ آف پاکستان، اگر یہ کیس آپ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس لے کے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اور میرا خیال ہے انہوں نے اسی لیے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے اختیارات بھی بڑھا دیے کہ یہ اس نے تو 9 تاریخ کو چلے جانا ہے، اور تسی لڑ کے اگر تسی انہوں معاف کرا لیا تے انہوں نے جڑی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ اختیارات نو ودا دیتا ہے. کیا فرمائیں گے کہ اگر پریزیڈنٹ کی انوالومنٹ پاسبل ہے؟ اچھا، چونکہ ٹائم آپ کے پاس کم ہونا ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں سم اپ کر کے، تاکہ جو آپ کے ناظرین ہیں یا وہ میرے پاس شکایات نہ آئیں کہ آپ پروگرام میں آتے نہیں ہیں، تو اس حد تک میں پوری کر دوں. پہلے تو سمجھیے گا جی. کہ نگران حکومت جو ہے، ایک بدنیتی ان کی کیا ہے. آئین کے تحت 5 سال بعد اسمبلیاں مکمل ہو تو 60 دنوں میں الیکشن ہوتے ہیں، تو 5 سال اور 60 دن بعد اگلی اسمبلی ہر حالت میں آنی ہے، اور وقت سے پہلے الیکشن کرنے ہیں، پھر 90 دن کا ٹائم دیا ہوا ہے. اس میں طریقہ کار کیا وہ سمجھنا وہ ہے کیا، یعنی وہ اس لیے دیا ہے کہ اگر اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل کر دیا جائے تو الیکشن کمیشن الیکشن نہیں اپنا مینج کر پاتا، تو 30 دن فالتو دیے تو جاتے یہ ہیں. 5 دن پہلے ریزائن اسی لیے کر رہے ہیں. لیکن وہ 5 دن سے یہ 30 دن کا اضافی ٹائم نہیں لے سکتے، یہ 60 دن کے اندر کرنے ہیں. میں نے نوٹس دے دیا ہوا ہے، وزیر اعظم کو دے دیا ہے، الیکشن کمیشن کو، کہ آپ 60 دنوں کے اندر اندر الیکشن کرائیں. اور سیکشن جو 230 میں جو امینڈمنٹ کی ہے اس کو ہم علیحدہ چیلنج کر رہے ہیں کہ نگران حکومت یہ کام نہیں کر سکتی ہے. یہ 60 دنوں کے اندر اندر الیکشن انہوں نے ہر حالت میں کرانے ہیں، اور نگران حکومت آگے الیکشن کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتی. اگلا بڑا مزیدار بات ہے، صدر کا الیکشن بھی ہونا ہے. جب تک اسمبلیاں پوری نہیں ہوگی صدر کا الیکشن نہیں ہو سکتا. پھر سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ فروری میں ہونے ہیں، تو اس سے پہلے الیکشن چاہیے، تبھی تو سینٹ مکمل ہوگی، ورنہ تو سینٹ کا سارا سائیکل خراب ہو جائے گا. یہ بھی سوال ہے، میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. اب آئے صدر کے حوالے سے، جس صدر کے پاس آئیں گے آرٹیکل 48 کے تحت اختیار ہے، لیکن ہم یہ ایکسرسائز نہیں کرائیں گے، ہمارے پاس کیس ہی نہیں بنتا. ہم کیوں صدر کو کل پوری دنیا میں یہ مذاق اڑ رہا ہوں ہمارا کہ اپنے صدر سے فائدہ لیتے اس معاملے میں آپ کو بتا دوں. آپ کو سوال ہی پیدا ہے، صدر کو اختیار ہے کہ وہ سارا کچھ قلم کر سکتی ہے، ایک چیز اڑا کے پھینک سکتی ہے. ہمیں ان عدالتوں پہ، عدالتیں کل بھی اہم تھی، آج بھی ہمیں ان عدالتوں پہ اعتماد ہے، ماں سوائے چند ججز میں، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اور یہ ہمایوں دلاور جیسے جج ہیں. ہمایوں دلاور انگلینڈ میں ہیں، آپ سے ملاقات کریں گے، یعنی ان کو ہی از ہیونگ ٹف ٹائم ان انگلینڈ. آپ بڑی مزیدار بات ہے، دیکھیں، اور میرے نام سے کوئی پوسٹر بھی چل گیا کہ پتہ نہیں میں نے کوئی پروٹیسٹ ارینج کیا، مجھے تو پتہ بھی کوئی نہیں. اگر ہم لیسٹ انٹرسٹڈ ایسے لوگوں کو، میں تو ان سے ملنا بھی پسند نہیں کروں گا ایسے لوگوں سے، لیکن یہاں کی عوام بڑی چارج ہے. مجھے بڑے فون آتے ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے، اس کے کالج تک پہنچ چکی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ اس نے بڑی زیادتی. آج وہ لڑکا بچہ شیان تو پہنچا ہے، اور آپ ہی نے سب سے پہلے شیان کا انٹرویو کیا تھا، بٹ یعنی اٹس اے پبلک پریمیسز ہے آؤٹ سائڈ دی بلڈنگ، انہوں نے وہاں پہ بھی اس کا کیمرہ بند کرا دیا. نہیں دیکھیں، یہ اصولی طور پر تو میں نہیں سمجھتا لندن میں ایسے کوئی حالات ہے. لندن کم از کم یہ پاکستان نہیں ہے کہ جہاں عمران خان کی تصویر پہ پابندی آ جائے اور آپ بات نہ کر سکیں، آپ کی زبان بندی کر دی جائے. میں نہیں سمجھتا کہ انگلستان کے اندر ایسی ہو. اگر وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں تو پروٹیسٹ ان کا حق ہے اور ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک میرا کنسرن ہے، میں نہیں سمجھتا. اور میں ویسے بھی عمران خان صاحب کا وکیل ہوں، مجھے ایسے جج سے کیا، میں عدالتوں سے ان کے خلاف ریلیف لے رہا ہے، وہیں بیٹھ کر میں کروں گا. یہ کیا کر سکتے ہیں، ان کی اتنی کیپیسٹی کہاں ہے کہ یہ بیٹھ کر یہ سارا معاملہ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ. عمران خان صاحب کی آج میں نے سیکنڈ ڈے کی پکچر دیکھی اور مجھے لگا جیسے ان کے اوپر تھوڑا تشدد کیا گیا. ظاہر ہے لیول فیلڈنگ کے لحاظ سے کہ میاں صاحب کے ساتھ جو ہوا اس سے بدتر ہو ان کو نااہل. آپ کا خیال ہے کہ نااہلی کو آپ ہٹا دیں گے ان سے، اور کیا واقعی ان کو مارا پیٹا گیا، زد و کوب کیا گیا؟ دیکھیے، ایک بات تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں، عمران خان صاحب پہ تشدد تو آپ کو پتہ ہے
جب اسلام آباد سے ہائی کورٹ سے پکڑا تھا اس وقت بھی آپ نے دیکھا بال کھینچے تھے. یہاں جب گھر سے گرفتار کیا ہے, دروازے توڑے ہیں, بشرا بی بی کے حوالے سے ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں, وہاں موبائل فون چھینے ہیں, عمران خان صاحب اپنا بیگ ساتھ لے جانا چاہتے تھے, کپڑے چینج کرنا چاہتے تھے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. یعنی اس پولیس پہ لعنت ہے, ایسی پولیس کے اوپر. کچھ شرم آنی چاہیے کہ یہ بیٹھ کے انسان کو انسان سمجھے. اب یہ یہاں پوری دنیا کے اندر اگر ایسے حالات ہو تو ایسے حالات نہ بنے. اور وہ تشدد یقیناً کیا ہے عمران خان صاحب کے اوپر. عمران خان صاحب کو جیل کے اندر جو آپ اندازہ لگائیں, جیل میں آپ کو پتا ہے وہ چھوٹا سا سیل 8x10 کا سیل دیا ہوا ہے. مگر سر میں آپ کی, سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, اگر کوئی بڑا آسائش پسند شخص کو جیل ڈالیں گے نا تو اس کے لیے مشکل ہوگا. ایک پلیئر جو ہے نا اس کو اپنے جسم کے اوپر سختی برداشت کرنا آتی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ برداشت کر لیں گے سختی. نہیں, عمران خان صاحب جیل پر تیار ہے, میں بتا دوں آپ کو. وہ نماز پڑھنے گئی, اور میں جو کہ 26 دن خود جیل میں رہا ہوں تو مجھے تو پتا ہے نا ان ساری چیزوں کے اندر کیا حالات ہے. اندر جب آدمی جاتا ہے نا تو اپنے آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے مگر جاتا کہتے ہے. ہیں اچھا سیاستدان اور پائے کا سیاستدان بننے کے لیے جیل بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اللہ میرے ملک کا حامی و ناصر ہے. کم از کم جو الزام لگاتے تھے عمران خان کے, بولے یہ جیل بھی چلا گیا عمران خان, اب کیا رہ گیا تمہارے پاس کہنے کے لیے. ایسے ویری لیڈروں کو سیڈ, نہیں کر سکتے آپ. ویری سیڈ, ویری سیڈ. اور اظہر صدیق صاحب میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ہمیں سے صرف یہ کہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مل جاتی ہے آپ سے بات کرنے کے بعد. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایزیوم اینی تھنگز, اور یا کوئی بے پر کی اڑانا, یا میرا خیال ہے اس کا خیال ہے, کہ بجائے اگر ہم قانون کے لحاظ سے آپ سے پتہ کر لیتے ہیں. دیٹس واٹ مائی انٹینشنز آر. نہیں, ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے لیے ٹائم بھی نکالوں, کیونکہ بڑی اچھی ویورشپ ہے آپ کی. اور وہاں اس ایریے میں ویسے لوگ میرا پروگرام تو دیکھتے رہتے ہیں, لیکن یہ لائیو چیزیں بھی آج تک وہاں آ جاتی ہے. آپ کی اپنی ریچ ہے سر, آپ کی اپنی بڑی میس ویوز جناب اظہر محمد اظہر صدیق صاحب ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی جو کاروائی ہے اس کو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے گا ضرور. میرا مقصد صرف یہ اتنا ہے کہ یہ واٹس ایپ پہ جو فیبریکیٹڈ میسیجز ہیں وہ ایک خانہ جنگی کا آغاز ہے, تو پلیز وی ہیو ٹو ٹیک پریکاشنری میئرز آن دیٹ. نہیں جی, میری کوشش یہی ہے کہ میں آگاہی رکھ سکوں, عوام تک سچ بتا سکوں. اور یہ دیکھیے ہمارا مقصد ہی یہ ہے, عوام تک سچ بتانا, حقائق بتانا. اور آپ کو پتا ہے اسی چیز کو سامنے رکھ کے پھر ہمارے جیسے لوگوں کی زبانیں بند کرنا چاہتے ہیں نا. آپ ذرا یوں سمجھے نا, جی سر, یہ وہ چاہتے ہیں کیا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسے سر کہا جاتا ہے کہ, اور یہ میں اندر کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں, اور وہ جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہے شاید وہ پروگرام کو سن ہی رہے ہوں, وہ بھی انگلینڈ میں ہی ہوتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ الیکشن اگلے والے فیئر ہوں گے, مگر کسی گورنمنٹ کے پاس, کسی بھی پارٹی کے پاس اکثریت نہیں ہوگی, اور رول وہی کریں گے جنہوں نے رول کرنا ہے. تو یہ سامنے ڈمی نمائندے نظر آئیں گے. مگر میں یہاں پر یہ بھی ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ایک الیکشن ہوتا ہے, بائی الیکشن ہے, جس میں متھرا پشاور سے انعام اللہ جیت جاتے ہیں, جو ہمارے پی ٹی آئی سے ہیں. اور انہوں نے بلکہ ان کے جو جیتنے والا شخص ہے اس نے جیتنے کے بعد کہا کہ اس کا پورا کریڈٹ میرے لیڈر کو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آج میں یہ الیکشن جیتا ہوں. اور جو سیکنڈ الیکشن ہے وہ بھی چند ووٹوں سے جو آزاد امیدوار جیتا ہے, ویئر سیکنڈ پوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے. مگر اس میں بھی الیکشن تھوڑا سا رزلٹ ڈیلے ہو گیا تھا, تو شاید وہ ٹیمپرڈ ہو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ. بہت شکریہ. اینی لاسٹ میسج ٹو دا لسنرز؟ نہیں, میں کوئی نہیں. میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے, اور پاکستانی قوم اتنی آسانی سے جو ہے نا یہ اسکولوں کی جنگ چاہ رہی ہے. یہ چاہ رہی ہے جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے پچھلے 17 مہینوں کے اندر, جو تباہی کر دی. ڈالر کہاں سے چلا گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, مہنگائی اتنی ہو چکی ہے, عام آدمی کی زندگی برین ڈرین ہو رہا ہے, ملک چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان جیسا لیڈر سامنے آئے جو بیٹھ کے, آپ کو پتا ہے اکانومی ہر چیز جس طرح یہ اب آگے کون سا تجربہ ہوگا. یہی لوگ آئیں گے تو یہی چہرے آئیں گے تو ملک تباہی کی طرف جائے گا. اس ملک کو تباہی سے بچانا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے تو ملک تباہی سے بچے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب محمد اظہر صدیق, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ.